हार्वेस्टिंग का टाइम आ गया है। हार्वेस्टिंग का माशाल्लाह कैसे निशानदेही एक आम फार्मर जो हम पढ़ है, लिखा हुआ नहीं है, अपरेंटली क्रॉप को देखने कैसे जज कर सकता है कि मेरी क्रॉप हार्वेस्टिंग एज पे आ गई। आपने पत्तों पे नज़र रखनी है, आपके पत्ते येलो हो रहे हैं साइडों वाले, टॉप बेशक थोड़ा सा ग्रीन हो, आपने डंडी जो है वो अभी उस तरह ड्राई नहीं होनी चाहिए, वो अभी उसमें जान हो। अच्छा अजीम साहब, आज भी हमारा फार्मर फसल के रंग देख के फैसला कर, उसकी तंदुरुस्ती का अंदाज़ा भी रंग देख के लगाता है, तो उसकी मेच्योरिटी का। इनकी जो अवेलेबल स्पेस है, अगर किसी ने 1 एकड़ लगाया, आधा एकड़ लगाया, 2 एकड़ लगाया, 10 एकड़ लगाया, जो तरीका हम बता रहे हैं यही नेचुरल वे है, यही तरीका है। इससे ये होगा कि आप जब आपका वो मॉइस्चर उस लेवल पे आ जाएगा और नेचुरल कंडीशन में ये ड्राइंग हो जाएगी, हफ्ता 15 दिन के बाद वॉश ज़रूर करना है, एक सैंपल लें और निकाल के देखते रहें, ये आपका काम है। गन्ना में भी तो देखिए हम यही एडवाइजरी दे रहे हैं कि भाई इस वक्त ज़रा शोर है, आप घबराएं ना, तो इसको स्टोर करें। तो जब आप स्टोर कर लेंगे और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड हो जाएगा, ठीक है आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, हम यही आपको बता रहे हैं। पैनिक होकर अगर आप कहेंगे फेंकने की कोशिश करेंगे तो आप नुकसान में जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं पाकिस्तान के एक इंतहाई एग्री के जो मोतबर एफर्ट्स से कॉन्क्लेव फोरम है, उस पे गार्लिक के सिलसिला में बोलने का मौका मिला है, और एक बहुत ही अजीम शख्सियत जो नाम भी अजीम है और उनके काम भी माशाल्लाह बहुत अजीम है। आज पाकिस्तान में हर साइड पे गार्लिक जीवन की पोस्ट हार्वेस्ट, या उसको पंजाबी में कहते हैं कि हार्वेस्टिंग का टाइम आ चुका है, पिटाई का टाइम आ चुका है। और मेरे समेत जो बड़े फार्मर, छोटे फार्मर बहुत सारे सवालात लेके फिर रहे हैं और जिनका बज़ाहिर कोई सलूशन नज़र नहीं आ रहा था। मैं एग्रोब्रिज प्राइवेट लिमिटेड से हमने अल्हम्दुलिल्लाह जब ये सारा काम शुरू किया तो अजीम साहब हमने आपके इंटरव्यूज़ को बुनियाद बनाया था, और कॉन्क्लेव की जो गुफ्तगू थी वो हमारे लिए बड़ी मशले राह थी और उससे हमने बहुत कुछ सीखा। तो मैंने इस बड़े प्रॉब्लम का, जिसका मेरे समेत सारे पाकिस्तानी गार्लिक ग्रोअर परेशान हैं, उसका हल सोचने के लिए, निकालने के लिए आज से वेरी काइंडली आपकी शफ़क़त है कि आपने टाइम दिया। तो हम चंद एक ऐसे क्वेश्चन जो आजकल हर फार्मर के जहन में उनको निशानदेही करना चाहेंगे। तो थैंक यू अजीम साहब। अजीम साहब, गार्लिक जीवन पाकिस्तान के लिए एक ब्लेस्ड क्रॉप है। तो जिस तरह पिछले सालों का एनालिसिस हमारा हुआ है, और स्पेशली पिछले साल में जो फेलियर हुआ है वो ड्यू टू इम्प्रॉपर हार्वेस्टिंग और स्टोरेज पे हुआ था। इस साल चूँकि एग्रोब्रिज ने हर काम पे रिसर्च की है और हमने इसको इंटरनेशनल पैरामीटर्स के मुताबिक प्रोडक्ट्स को बनाना है, रॉ फार्म में भी, वैल्यू एडिशन में। सर मेरा पहला क्वेश्चन है कि हार्वेस्टिंग का टाइम आ गया है। हार्वेस्टिंग का माशाल्लाह कैसे निशानदेही एक आम फार्मर जो हम पढ़ है, लिखा हुआ नहीं है, किसी के पास तो सारा रिकॉर्ड है, अपरेंटली क्रॉप को देखने कैसे जज कर सकता है कि मेरी क्रॉप हार्वेस्टिंग एज पे आ गई। बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि ये हमारा जो आज अपने व्यूअर्स के साथ ये जो आज का जो व्लॉग है, इसकी एक तसलसल है जो माने इससे पहले भी उनको एडवाइजरी देते रहे हैं, और हमें खुशी ये है कि हमें फीडबैक भी मिला। और इस वक्त जो भी लोग इसकी उन्होंने गार्लिक या लहसुन को जो है उखाड़ना शुरू किया है, उसकी बर्दाश्त शुरू की है, वो बड़ी हद तक जो तरीक़ाकार हमने समझाया था उसके मुताबिक उसकी वो हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। लेकिन उनके सवाल भी, जब हमने वो पिछला व्लॉग किया था और उनके साथ ये इन्फॉर्मेशन गई, तो उन्होंने सवाल भी पूछे। तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि तारिक म्यूज़ साहब आज इस्लामाबाद में थे और बड़े अहम मिशन पे थे, जो सऊदीन के साथ हमने गार्लिक को एक प्रेजेंटेशन दे के इंट्रोड्यूस करवाया और एक डिमांड जनरेट करने की कोशिश की है, जो बड़ी हद तक कामयाब भी रही हुई है। इंशाल्लाह उसके नतीजे भी सामने आ जाएंगे। तो और ज़रूरी हो गया है कि जब हम इंटरनेशनल कमिटमेंट हमारे साथ आ रही हैं, तो हम अपने किसान भाइयों को ये तसलसल के साथ ये आगाही देते रहें कि जी आपने बेस्ट प्रैक्टिस वो कैसे करनी है। ये सवाल भी बड़ा अहम है। और इस स्टेज के ऊपर कि जब आप बर्दाश्त आप कह लें, ये इसकी कटाई या इसकी जो है उखाड़ना इसको ज़मीन से शुरू है, तो ये मेरा ख्याल है आज का जो हमारा व्लॉग है ये बड़ा इंपॉर्टेंट, और पहला सवाल ही बड़ा अहम है। सवाल ये है कि जी ये जो कैसे पता चले
سمپلی بات یہ ہے کہ جی اس کے جو پتے ہیں سائڈوں والے وہ کہ جی 20 دن 25 دن اس کے پھولوں کو کاٹے ہوئے ہو گئے، اس کی بات نہیں ہم کر رہے. آپ نے پتوں پہ نظر رکھنی ہے. آپ کے پتے یلو ہو رہے ہیں سائڈوں والے، ٹاپ بے شک تھوڑا سا گرین ہو. آپ نے ڈنڈی جو ہے وہ ابھی اس طرح ڈرائی نہیں ہونی چاہیے، وہ ابھی اس میں جان ہو. وہ اسی وجہ سے جو لہسن کے اوپر جو غلاف ہیں وہ بالکل ٹائٹ ہوں گے، تو اس سٹیج کے اوپر اس کو ہارویسٹ کرنا ہے. تو یہ ایک تھمب رول ہے. اب ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ نے کب لگایا تھا، تھمب رول آپ یہ فالو کریں گے. تو یہ جس سے مطلب ہے کہ جی آپ کا جو لہسن جب آپ ہارویسٹ کریں گے تو وہ جس شکل میں، کیونکہ اب یہ کموڈٹی، اور جیسے ابھی طارق صاحب نے کہا ہے کہ جی اب یہ کموڈٹی کے طور پہ بھی اور اس کے بعد سیڈ کے طور پہ بھی ہارویسٹ ہوگا، اگلے سال سیڈ بھی لگنا ہے، اور پھر ویلیو ایڈیشن کے طور پہ بھی حل ہوگا. اب جو اس میں آگے گریڈنگ آئے گی اس میں ہم پروڈکٹ کو جو ہے وہ سیگریگیٹ کر لیں گے، یہ ادھر جائے گا، یہ ادھر جائے گا. اچھا عظیم صاحب، آج بھی ہمارا فارمر فصل کے رنگ دیکھ کے فیصلہ کرتا ہے. جی، اس کی تندرستی کا اندازہ بھی رنگ دیکھ کے لگاتا ہے، تو اس کی میچورٹی کا بھی. ہمارے ہاں اکثر ان پڑھ جو فارمر ان پڑھ ہیں، تو کون سا ایک سمپل سا سادہ سا انڈیکیشن ہے جسے دیکھ کے، کلر دیکھ کے وہ کہے کہ جی میں نے ابھی اس کی ہارویسٹنگ شروع کر دیکھا نا؟ یہ بڑا سمپل ہم طریقہ جو ہے نا طارق صاحب جی بتا رہے ہیں کہ بیسیکلی بات یہ ہے کہ کوئی زمین ایسی ہے کہ وہ اگر ہم اس کو پلانٹنگ ڈیٹ پہ یا باقی چیزوں پر پیرامیٹر پہ پرکھنا شروع کریں نا، تو جو صحت مند زمین ہے، جو بڑی فرٹائل زمین ہے، وہ اس میں آپ کو گارلک ابھی بھی گرین نظر آ رہا ہوگا، اور وہ ابھی بھی اس کا جو بلب میں اس کی طاقت جا رہی ہوگی، اور بلب کا سائز بڑھ رہا ہوگا. تو اس لیے بلکہ ایک ہی کھیت میں ایک کونے پہ آپ کو ہرا نظر آ رہا ہوگا، ایک کونے پہ آپ کو ڈرائی نظر آ رہا ہوگا. ایسا بھی ہوگا، کچھ لائنیں ڈرائی ہیں کچھ. تو یہ جو ہے نا، اس کو یہ کہہ دینا کہ جی اتنے دن کا ہو گیا، 7 مہینے کا ہو گیا، 8 مہینے کا ہو گیا، تو آپ نے اپنی جو ویجیلنس ہے یا جو آبزرویشن ہے، سارا جو فارمر نے کی جو بیسٹ پریکٹسز ہیں، وہ اس اور فارمر سے زیادہ اچھی آبزرویشن کسی کی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ 7 ماہ سے فصل کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اسے پتہ ہو رہا ہوتا ہے کہ اب یہ زردی کی طرف مائل ہے. بس وہ کرائٹیریا وہی ہے کہ جو غلاف ہے اس کے اوپر، بلب کے اوپر یا لہسن کے اوپر، وہ غلاف انٹیکٹ ہوں اور تگڑے ہوں، اور آپ اس کو ہارویسٹ کر لیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ اب جو اگلی بات ہم کریں گے تو اس سے پھر میں یہ بھی واضح ہوگا کہ جی جب اس شکل میں یا اس سٹیج کے اوپر، اور وہ ویریشن آپ نے خود نوٹ کرنی ہے کہ جی، اور اس میں فلیکسیبلٹی بھی ہوگی. اور اگر 10 کھیت ہیں تو ہو سکتا ہے 5 پہلے میچور ہو جائیں، 4 لگے بچا کے کٹے ہیں. وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جی آپ کی سوائل کس طرح کی ہے، اس میں آرگینک میٹر کتنا تھا، آپ نے پانی کا تو سلسل جو آگے پیچھے کہاں تھوڑا بہت آگے پیچھے ہو گیا. تو یہ سارا جو چیزیں ہیں، یہ کرائٹیریا یارڈ سے یہی ہوگی. سر اگلا بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے کہ موسم بڑے رنگ بدل رہا ہے، ایون ویدر پروڈکشن کے بھی اگینسٹ چیزیں ہو رہی ہیں کہ وہ 15 دن کا چارٹ بارش بتا رہا ہے لیکن ہے نہیں، بعض اوقات ان ایکسپیکٹڈ ہو رہی ہے. ہم نے ڈگنگ پہ جانا ہے، ہارویسٹنگ مشین چلانی ہے، اور بارش سے مجھے خود بھی خوف آتا ہے کہ بارش اللہ کی رحمت ہے لیکن کراپ کے پوائنٹ آف ویو سے. تو آپ کو ایسی احتیاطی تدابیر کہ کیسے اس کو ہارویسٹ کرنا ہے؟ میرے اس میں 3 کویشچن ہو جائیں گے. ہارویسٹ کے کتنے دن تک ہم نے اس کو اسی حالت میں پڑے رکھنا ہے، اور کتنے دن بعد ہم نے اس کو اٹھا کے شیڈ کے نیچے لے کے جانا ہے، اور چوتھی سٹیج میں جہاں گریڈنگ، اور کیسے ہم نے اس کو سٹور کر کے رکھنا ہے. جی میرا خیال آج کا جو کرکس ہے ہماری، یہ آپ کہہ لیں کہ جو بڑی انتہائی اہم ہے یہ سوال ہے کہ جی چونکہ اب بالکل اگر ہم دیکھیں تو یہی اس وقت سٹیج ہے کہ یہ 3 چیزیں. تو کچھ دوستوں نے پہلے بھی ہمارے ویلاگ پہ یا بارش کے حوالے سے بات کی تھی. تو ایک چیز ہمیشہ ہم کلیئر رکھیں کہ جی اس وقت جو ٹمپریچر، جو مئی کا ٹمپریچر رائز ہو گیا ہے. اچھا، اس کے بعد بارش کا جو ایونٹ ہوتا ہے، کوئی ایسی کلیمٹی نہ آ جائے، وہ تو پھر اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ جی پھر جتنے مرضی انسان باندھ لے تو وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے. لیکن جو نارملی جو اس وقت 10 سال کا ریکارڈ بھی دیکھ لیں تو جو مئی میں بارشوں کا ریکارڈ ہے، یہ خاص طور پہ جن علاقوں میں یہ پنجاب میں یہ لگا ہے وہاں اتنی ہیوی رین نہیں ہوتی. تو جس طریقے سے ہم نے ابھی اگلی ہم بات کریں گے کہ جی آپ نے اس کو رکھنا کیسے ہے، تو وہی ہے کہ جی آپ جو لیبر بھی آپ کی کام کر رہی ہے تو آپ ڈبل یا ٹرپل لیبر لگانے کی بجائے ہم تجویز یہ کر رہے ہیں کہ آپ کی جو بیڈ بنا ہوا ہے، بیڈ چوڑا ہوتا ہے 1.5-2 فٹ کا، تو آپ اس میں 3 جو ہم نے لاسٹ ٹائم بھی بتائے تھے کہ جی آپ اس کے اوپر اس کو 3 گریڈ میں آپ اس کو سیپریٹ کریں گے، ایک اسمال، میڈیم اور لارج. تو لارج سیڈ کے لیے چلا جائے گا، اور میڈیم جو ہے یہ مارکیٹ کے لیے جائے گا، اور مے بی اسمال جو ہے
وہ بھی اس کو ہم پلپ میں یا ویلیو ایڈڈ میں بھی لے جا سکتے ہیں. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آگے مارکیٹ کس کو رسپونڈ کرتی ہے. تو آپ کے پاس 3 آپشن ہوں گے. تو ہم پائلنگ جو ہے نا, جب ہم لیبر سے یہ اس کی پٹائی کروا رہے ہوں یا مشین نے کی ہو, تو ہم اس کی جو پائلنگ میں ہم نے لاسٹ ٹائم بتایا تھا, میں دوبارہ بھی بتا رہا ہوں کہ آپ نے بلب کے اوپر اس کے جو ایک آپ کہہ لیں کہ جی گچھا کہہ لیں یا ایک 7-8 جو اس کے اپنا لہسن کے جو ہیں اس کے بلب جو ہیں, تو اس کے اوپر آپ کے پتے آنے ہیں دوسرے کے. آپ اس ترتیب سے لگاتے جائیں گے اور آپ لیفٹ رائٹ مڈل میں یہ تینوں چیزیں اسی سیکوینس سے وہ تینوں چلتا جائے گا, تاکہ بعد میں جب آپ نے اس کی وہ فائنلی تیار کرنا ہے, وہ جو موئسچر کی آپ نے آگے بات کی ہے, تو موئسچر بھی رول آف تھمب ہے کہ جی آپ کو اندازہ ہو جانا ہے. اور یہ نیچرل کنڈیشن میں ہی یہ ڈرائی ہو رہا ہوگا, ہوا بھی لگ رہی ہوگی, تو اس کا یہی رول آف تھمب ہے کہ 20-30% کے درمیان میں جب موئسچر آ جائے تو آپ اس کو اگلا جو پروسیس ہے ڈیک کرنے کے بعد, اور آپ چونکہ آپ اس کو واچ بھی کر رہے ہوں گے. اور یہ میں دوبارہ بتا دوں کہ جس بندے کے پاس بہت بڑی سپیس ہے رکھنے کی, اس کو ڈرائی کرنے کی, ہم اس کو نہیں کہہ رہے کہ آپ نہ کریں. ہم ان کسانوں کی بات کر رہے ہیں جن کے پاس اتنی بڑی سپیس ڈرائنگ کے لیے اویلیبل نہیں ہے. ہم یہ سلوشن ان کو دے رہے ہیں, وہ کر بھی یہی رہے ہیں اس وقت اور بڑے خوش ہیں. میری اپنا فیڈ بیک یہ ہے کہ ہمارے ملنے جلنے والے جنہوں نے بھی کیا وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں بڑا سوٹ کر رہا ہے. تو یہ تو ایک اس سٹیج کے اوپر جو ایک بہت بڑی ایک رکاوٹ تھی اور لوگ پریشان تھے, اس کی پریشانی دور کی ہے. لیکن اگر کسی کے پاس اور چوائسیز ہیں, ایون کسی کے پاس ڈرائنگ کے لیے جو پریویسلی ٹائم فین لگاتے تھے یا اور کچھ چیزیں ایسی موجود ہیں, ہم ان کو منع نہیں کرتے, آپ وہ کریں. ہم ان کو یہ ایڈوائس دے رہے ہیں جن کے حالات یا جن کے پاس ریسورسز وسائل اس طرح کے ہیں, اس کے لیے ہم بات کر رہے ہیں. تو جب آپ یہ لگائیں گے تو یہ انشاءاللہ 5ویں-6 دن. اور ایک اور بات ہم کر رہے ہیں کہ جو آپ موئسچر میٹر جن کا ایریا 8-10 ایکڑ ہے, تو وہ چھوٹی سی ڈیوائس ہے جو کوئی سستی کو بڑی مہنگی نہیں ملتی. تو موئسچر ڈیوائس سے آپ شروع میں بھی اس کا موئسچر نوٹ کر لیں, اور پھر آپ دیکھیں گے 5 دن بعد کتنا موئسچر وہ جو ہے کم ہوا ہے. اور تو جب یہ اس ریکوائرڈ لیول پہ آ جائے تو اس کے بعد اگلا مرحلہ یہ ہے کہ وہ پھر آپ نے گریڈنگ تو کر لی ہے جب آپ نے ہارویسٹنگ کی, تو تاکہ ڈبل آپ کی محنت نہ ہو, تو بڑے پھر آرام سے آپ اس کی وہ جڑیں بھی کاٹنی ہے اور اس کا جو ہے سٹیم بھی جو ہے نا وہ تقریباً 1.5 انچ کے اوپر وہ کاٹنا ہے. تو آپ کا بہترین پروڈکٹ جو ہے یہ فرام دا بگننگ یہ آگے ایک بیگن کے لیے تیار ہو جائے. جی ناظرین, میں ایک خاص بات کروں کہ پاکستان میں بہت سارے لوگ ہیں جو کتابوں کی حد تک ریسرچ کو دیکھتے ہیں. مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے. ایک تو جس پلیٹ فارم سے ہم بات کر رہے ہیں, انتہائی ریسرچ بیسڈ ایکٹیویٹی کو پروموٹ کر رہا ہے پاکستان میں کسان مددگار کے نام سے. دوسرا, عظیم صاحب کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ, ان کو میں زیادہ فالو اس لیے کرتا ہوں کہ وہ خود بھی ایک اچھے گارلک کے فارمر ہیں, اور انہی کے دور میں پاکستان میں جیون گارلک نے اتنی اہمیت, جب یہ ڈائریکٹر جنرل بھی تھے, چیئرمین NARC بھی تھے, اور ہمدردی رکھتے ہیں کسانوں سے. تو میرا خیال ہے ہمارے جتنے بھی ویلاگز یوٹیوب سے پڑے ہوئے ہیں, شاید اس سے زیادہ امپورٹنٹ ویلاگ نہیں ہوگا انفارمیشن پوائنٹ آف ویو سے اور سائنٹیفکلی اس پہ. عظیم صاحب, ہم نے اس کو ڈگ بھی کر دیا, ہارویسٹ ہو گیا, ہم نے اس کو ہوا میں بھی رکھ دیا, 12 سے 15 دن آپ نے ایک سمپل فارمولہ بتا دیا کہ میٹر سے اس پہ موئسچر 10-20%, 25% تک جب ہو جائے, اب اگلا مرحلہ آتا ہے کہ وہاں سے اس کو ہم نے ہینگ کرنا ہے یا اس کو ہم نے بیگز میں بھرنا ہے. تو ان دونوں میں, ہینگنگ میں اور بیگ میں کون سا فرق ہے؟ اور اگر بیگ میں رکھنا ہے تو بیگ شاید آپ نے سیمپل کے طور پہ کوئی لائے بھی ہیں, وہ بھی دکھا دیں ناظرین کو کہ کس قسم کے بیگ میں. پہلے مجھے تھوڑا سا کلیئر کر دیں کہ آج تک بھی لوگ اس کو ہینگنگ کی طرف ہم نے اس طرح کیوں نہیں جانا, آپ ریکمینڈ کر رہے ہیں کہ بیگ پہ اس کو وہ کریں. وجہ یہ تھی کہ ہم تو جو جس وقت اس میں 70-80-90% موئسچر ہوتا تھا, تب ہم اس کو اٹھا لیتے تھے فیلڈ میں. اور اس کی بڑی وجہ, چونکہ کچھ سوال بھی آئے تھے تو انہوں نے کہا جی چوری ہو جائے گا. تو چونکہ 15,000 روپیہ ڈرائی کی پرائز تھی اور 2,000, 3,000, 4,000 روپیہ ویٹ کی پرائز تھی, تو وہ تو وہاں پہرے بڑا لمبا چوڑا پہرا, اور اس کے باوجود بھی چوریاں ہوتی تھیں, اور ہمیں پتہ ہے, ہم جانتے ہیں, اور ہمارے ساتھ یہ گزری ہے. تو بات یہ ہے کہ وہ کنڈیشن نہیں ہے, اب وہ نہ وہ سٹیج ہے اسکراپ کی. اب یہ کموڈٹی ہے. جیسے آپ گندم 2 دن 3 راتیں ہیں, جب وہ ایک سٹیج کے اوپر یا کوئی اور فصل بعض آپ برداشت کر رہے ہوتے ہیں, تو پھر یہ ہے کہ جی آپ 1-2 دن 3 دن آپ فیلڈ میں تھوڑی سی اس کی پہرے داری کر لیتے ہیں, آپ کو بندہ وہاں رات کو رک جاتا ہے, اور پھر اس کے بعد وہ, اور اس کے باوجود لاسز ہوتے تھے کہ بعد میں فنگس بھی ڈیولپ ہوتی تھی ان میں, ہم نے تو خود دیکھا ہے.
اور کیونکہ ماسٹر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ جب سائے میں لے گئے تو اس کو تو وہ نہ ہوا وہ ملی نہ وہ، اور اتنا زیادہ لوگوں نے فین یا اگزاسٹ یا اس کی ڈرائنگ کچھ لوگ تو کر رہے تھے جن کے پاس وسائل تھے، وہ تو فین کے ذریعے سے ماسٹر پہلے کم کرتے تھے گھر میں لے جا کے شیڈ میں، شیڈ لگانے کے بعد پھر وہ اوپر لٹکاتے تھے، تو وہ محفوظ بھی رہے، باقی لوگوں کا ڈیمیج ہوا، اور ایون میں اس کی اسٹوریبلٹی بھی کم ہوئی. یعنی پچھلے سال میں نے تو پہلی دفعہ دیکھ کے حیران ہوا ہوں، باقی پریشان ہوا ہوں کہ میں نے بہت ساری پروڈیوس سال کے بعد دیکھی کہ جی وہ تو اس کا حلیہ ہی بگڑ گیا. ہاں جی، اس کا جو اندر گری ہے وہ بھی سپریس ہو گئی، اور میرے تو لیے ان امیجنیبل ہے. ہم تو کلیم کرتے ہیں کہ 2 سال تک اس کو کچھ نہیں ہوتا. جو طریقہ ہم بتا رہے ہیں یہی نیچرل وے ہے، یہی طریقہ ہے. اس سے یہ ہوگا کہ آپ جب آپ کا وہ ماسٹر اس لیول پہ آ جائے گا اور نیچرل کنڈیشن میں یہ ایک ڈرائنگ ہو جائے گی، تو پھر آپ جب اس کو ایک ہوادار بیگ، یہ سمپلی آپ سب جانتے ہیں، آپ نے دیکھے ہوئے ہیں، میں تو صرف آپ کو یہ لہرا کے دکھا رہا ہوں کہ یہ تقریباً 20 کلو کے بھی ہیں، 10-12 کلو کے بھی ہیں، آپ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی مارکیٹ اس میں، اور یہ اتنے زیادہ قیمتی بھی نہیں ہے. تو اس کے بعد یہ ہے کہ آپ نے اس کو جو بھی آپ نے اب سپیس آپ کو کم چاہیے، آپ کو اتنی سپیس اور وہ لٹکانے والی کھیچل اور اس میں جو ایڈیشنل لیبر ہے اور وہ جو لمبے چوڑے کھاتے ہیں، جو جب 12,000 15,000 آپ کما رہے تھے 1 کلو کا بیچ رہے تھے، اب وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ کی پروڈیوس تیار ہے. تو اس کے بعد سمپلی یہ ہے کہ آپ نے ان کو ورٹیکل آپ ان بیگ کو رکھیں، کھڑے رکھیں، اور اس کے بعد آپ نے وہ پٹے وغیرہ لگا کے، تاکہ جو آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے کتنی جگہ آپ کے پاس ہے. تو یہ جب آپ رکھ لیں گے، اور وہاں ہوا بھی ایگزاسٹ فین تو لازمی ہوگا، چونکہ جو بھی ریمیننگ ماسٹر سلولی جو 5-10% اور اس نے کچھ کرنا ہے. مسئلہ میجر تو وہ ختم ہو گیا کہ 80% سے 20% ماسٹر آ گیا، تو لائف تو بڑھ گئی. اچھا، ایک کویسچن اس پیکنگ سے پہلے آ رہا ہے کہ ہم نے رکھ لیا، اب اس کے ہم نے سٹیمپس اور اس کے روٹس کو علیحدہ کرنا ہے. اس سے پہلے کتنی ہائٹ پہ ہم بلب سے اس کتنے سائز پہ لے کے کاٹیں؟ ایک سیکنڈ، ظاہر ہے ہم نے ہینگ تو نہیں کرنا، اس میں آپ نے ریکمینڈ کر دیا، تو کیا پہلے دن ہی اس کو ہم نے سٹیم اور اس کو کاٹ دینا ہے، یا 12ویں دن جو آپ نے 12 سے 15 دن مائسچر لیول ہمارا 20 پہ آ گیا، وہ 10ویں دن آ گیا، تو اس وقت ہم نے اس کو سٹیم کو روٹس کو لیتا ہے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، چونکہ دیکھیں جو سٹیم آپ کی جیسے ہم نے کہا نا ذرا گرین فارم میں، اور اس کے اوپر جو ہیں اس کی پرتیں ہم کہتے ہیں، اس کے اوپر جو جیسے پیاز پہ ہوتی ہیں اس کی بھی پرتیں ہوتی ہیں اس کے اوپر. اب ہم نے جب اس کو ذرا گرین فارم میں کہا ہے جی ڈنڈی کے اوپر صاف ذرا پرت بھی گرین ہے، تو یہ ہم سٹارٹ میں نہیں کاٹیں گے، کیونکہ وہ جو گرین پارٹ ہے وہ اپنی انرجی نیچے دے رہا ہے بلب کو، اور بلب کے کلوو کلیئرلی سامنے آ رہے ہیں. تو جب یہ ڈرائی ہو جائے گا اور آپ نے بیگنگ کرنی ہے، اس سے پہلے یہ کاٹنا ہے. وہی 1.5 انچ کا ہے تقریباً، تاکہ وہ آپس میں وہ جو اس کا بلب ہے وہ جڑا رہے. اس کا مطلب ہے کہ تروئی نے میچور ان 12 سے 15 دن میں ہونا ہے. جی بالکل. اور وہ سٹیم سے اس کو خوراک ملے گی تو فارمیٹ پہ آئے گا. تو کچھ ناظرین اس سے شروع میں ہی بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ہم نے اس کی جڑوں اور جو سٹیمز ہیں ان کو 12 سے 15 دن بعد، جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا ہے کہ جب اس کا مائسچر لیول 20 پہ آ جائے تو پھر اس کو کرنا ہے. تھینک یو سر، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. بس آخر میں آپ کا ٹائم بھی بڑا ضروری تھا، ہم نے لیا تھا. سر، آپ ریسرچ ڈاکٹر کے علاوہ آپ اکانومی سے بھی تعلق ہے. آپ نے پاکستان پلاننگ کمیشن کے بہت سارے پلان کیے ہیں. اس وقت فارمر ریٹس کے لیے بھی وری ہے، سٹور بھی رکھ لیا، فصل بھی اسے دے دی. آپ چند الفاظ میں کیا ایڈوائز کریں گے فارمر کو کہ اس وقت وہ اس کو سٹور کرے، اسے منڈی میں لے کے جائے، یا اسے ویلیو ایڈیشن آئٹمس کے لے کے جائے، یا اسے بیج میں لے کے؟ آج کا جو علاقہ ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ کیونکہ یہی ہے کہ جس سے کسان، ہم نے تو بڑی حد تک پچھلے ویلاگ میں ان کی پریشانی ختم کی ہے. ان کو تو پہلے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ ہم اس کو سنبھالیں گے کیسے، کیونکہ پہلے کھیت میں سے اٹھا کے لے جاتے تھے جو سنبھالنا جانتے تھے، یا جو جن کے پاس وہ سپیس تھی یا انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی، انویسٹر آ جاتا تھا. سب جانتے ہیں، گاڑیاں بھی دیں، ٹریکٹر بھی دیے، بڑا کچھ دیا انہوں نے، تو ان کی تو وری کو نہیں ہوتی تھی نا. تو یہ ہم نے ان کی جو تھی پریشانی وہ ختم کی ہے. یہ سارے یہ جو ہم نے 3 دفعہ مخاطب ہو رہے ہیں، ہمیں اچھا نہیں لگ رہا، لیکن بات یہ اہم بڑی اسٹیج پہ ہم نے ان کی یہی پریشانی ختم کی ہے. اچھا، جب یہ ڈرائی کر لیں گے اور اس کے بعد ان کی جو اویلیبل سپیس ہے، اگر کسی نے 1 ایکڑ لگایا، آدھا ایکڑ لگایا، 2 ایکڑ لگایا، 10 ایکڑ لگایا، تو اور اس نے پھر اس کو ایک سمارٹلی اس نے اس کو تھوڑی جگہ پہ سٹیک بھی کر لیا، اور اس کی یہ وری ختم ہو گئی کہ میری پروڈیوس خراب ہو رہی ہے، ٹھیک ہو رہی ہے. ہاں، ہفتہ 15 دن کے بعد واچ ضرور کرنا ہے، ایک سیمپل لیں اور نکال کے دیکھتے رہیں، یہ آپ کا کام ہے.
اچھا مارکیٹ جیسے ابھی دیکھیں گندم میں بھی تو دیکھیں ہم یہی ایڈوائزری دے رہے ہیں کہ بھئی اس وقت ذرا شور ہے، آپ گھبرائیں نا، تو اس کو سٹور کریں. تو جب آپ سٹور کر لیں گے اور آپ کا کانفیڈنس لیول بلڈ ہو جائے گا، ٹھیک ہے آپ نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہیں، لیکن اب پینک اگر ہوں گے، ہم یہی آپ کو بتا رہے ہیں، پینک ہو کے اگر آپ کہیں گے پھینکنے کی کوشش کریں گے تو آپ نقصان میں جائیں گے. تو اس وقت اپنا ایگرو برج کی طرف سے بھی ہم بھی بے تحاشا ہم اس کو، اور جو بھی اس وقت جیسے ابھی سعودی جو ایک وفد آیا ہے تو وہاں بھی آپ کا پیغام پہنچایا ہے، اور اس کے علاوہ اور مارکیٹس مڈل ایسٹ کی ہیں، سری لنکا کی آلریڈی مطلب اس میں PHDEC والوں نے کچھ کام کیا ہوا ہے. تو انشاءاللہ یہ مہینے 2 مہینے میں ویلیو ایڈیشن کے حوالے سے بھی اس کی جو صورت بن رہی ہیں، بہت سارے لوگ اس میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے بھی آ رہے ہیں. اور میں کریڈٹ دیتا ہوں کہ ایگرو برج والوں نے ایک بڑا ایک آپ کہہ لیں کہ ایک پائنیئر یا ایک ایسا کام کیا ہے کہ جس سے اور لوگوں کو بھی ہمت ہو رہی ہے. تو وہ آ رہے ہیں لوگ، تو بس انتظار کریں، صبر کریں، اور آپ جب یہ ایک اچھی شکل میں یہ سٹور ہوگا اور پرابلم نہیں ہوگا، آپ چیک بھی کرتے رہیں، تو پھر مارکیٹ ایک نکلے گی شکل اس کی جو بھی نکلے گی. لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ یہ 15,000 14,000 پہ جا کے تو یہ پھر اس کے بعد دوبارہ یہ اسی ہم چلے جائیں کنڈیشن میں. لیکن انشاءاللہ چونکہ اب پروڈکشن زمینداروں نے لینی سیکھ لی ہے. اب وہ شروع میں جو کہ سیڈ بڑا مہنگا تھا تو وہ 600-700 kg پہ اب لوگ 1200 1300 1500، اور پروڈکشن جو ہے ڈبل ٹرپل ہو گئی ہے. تو اس کا ایڈوانٹیج پروڈکشن کا ہی تھا، اور یہ ویسے بھی ویلیو ایڈیشن کے لیے تھا یہ پروڈیوس. تو اب اس میں کوئی شک شبہ نہیں رہنا چاہیے، انشاءاللہ اس میں کمپنیز آئیں گی. اور ہم تو باہر سے جو امپورٹ کر رہے ہیں پلپ کے لیے نا، گارلک کی پلپ ہمارے وہاں یوز ہوتی ہے، انٹرنیشنل ڈیمانڈ بھی ہے. جب ہم اب اور جو ایلسن ہے اس کی بھی ہم بات کر چکے ہیں، وہ اب حقیقت ہے اس کے لسن کی، اور جو بھی اس کے اگلے انالیسز ہیں انٹرنیشنل جو سرٹیفائر ہیں ان سے بھی کروائے جا رہے ہیں تاکہ کچھ میں شک و شبہ نہ رہے. تو یہ سارے کام ہو رہے ہیں اس وقت، تھوڑا سا انتظار کریں اور آپ اپنی فصل کو سنبھال لیں انشاءاللہ. میں ڈاکٹر صاحب آپ کی اس بات کو سیکنڈ کرتا ہوں، ویٹ کرتا ہوں کہ آپ کی شفقت ہے کہ ایگرو برج ایک ٹیم ہے جس میں 13 یونیورسٹی ہیں، پاکستان کے ریسرچ ادارے ہیں، انٹرنیشنل امپورٹرز ہیں، ایکسپورٹرز ہیں. کل الحمدللہ میں آنر ہے کہ پاکستان ٹیپ کی طرف سے میں نے سعودی حکومت کو اس کی نمائندگی وہ پریزنٹیشن دی، اور ایک فکرہ بڑا کامن آیا تھا، کہتا ہے جی ایوری تھنگ از اوکے دین وائی ٹو ڈیلے. ٹھیک ہے، کہ لیٹ اسٹارٹ. تو میں تمام فارمرز کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ کراپ بڑی سینسٹیو ہے. آج کی ڈاکٹر صاحب کے الفاظ یہ قیمتی اور گولڈن ورڈز ہے جو ہم کنکیو اور کسان مددگار کے فورم سے بھیج رہے ہیں. اسی نے اس کو بنیاد دینا ہے. جتنا اب اس نے اگا لیا، اب احتیاط جو ہم نے کرنی ہے، جو آج کے الفاظ ڈاکٹر صاحب کے وہ بہت اہم رول پلے کریں گے. ہمارا ہر فارمر چاہتا ہے کہ اچھے سے اچھے پیسے ملیں، لیکن اس کے لیے ہمیں پروٹوکولز کو فالو کرنا پڑے گا. اور آج کی ہماری ڈسکشن بیسکلی پروٹوکولز ہی ہیں. پروٹوکول ہارویسٹنگ کے ہیں، سٹوریج کے ہیں، جو کہ ڈاکٹر صاحب نے مارکیٹنگ کے بھی بتا دیے. تو اس کو تھوڑا سا ہم کیئر کریں گے. منڈی اٹس سیلف کسی چیز کا ریٹ ڈٹرمن نہیں کرتی. اگر آج ہی سارے اٹھا کے پھینک دیں گے اس کو تو ریٹ گر جائے گا. دوسرا ڈاکٹر صاحب ایگرو برج نے جتنا کام کر لیا، میں بڑا اپیرنٹلی ایک اچھا پیغام اپنے فارمرز کو دینا چاہ رہا ہوں اس بڑے فورم سے، کہ آنے والے سال میں کم از کم بھی 20,000 ایکڑ جو ہے نا گارلک لگے گا. جی اس سال ٹوٹل 5,000 کے قریب ہے، اگلے سال ہی 4 گنا اس میں جائے گا. اور ڈاکٹر صاحب نے ایک اور اچھی بات کی، بڑی امپورٹنٹ ہے، کہ یہ نہ کھانے سے روکتا ہے، نہ لگانے سے روکتا ہے، نہ باہر بیچنی. اس کی گریڈنگ کریں. جو اچھا ہیلدی سیڈ ہے، جو بلک سیڈ ہے، اسے آپ بیج کے لیے سیو کریں. جو درمیانے سائز ہے اس کو منڈی میں لے کے جائیں. اور جو تیسری کیٹیگری ہے جو چھوٹا بیج ہے، اس کو اگر ہم اس میں ویلیو ایڈیشن میں لے کے جائیں گے تو سر اس سے ہم ملٹیپل ریٹس لے لیں گے. سر آپ کی ٹائم کا بہت شکریہ. ہمارا سلسلہ چلے گا، ہم نے پاکستان کو خدمت کرنا ہے. اور یہ پاکستان کے لیے آج تک ایگرو برج نے جو ریسرچ کی ہے سر، یہ بلیسڈ کراپ. اس میں بھی ابھی بھی کوئی اگر کوئی ابہام ہو نا، آج بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں، پہلے بھی ہم ہمیشہ کہتے ہیں، آخری بار میسج یہی ہوتا ہے کہ اس میں ایگرو برج بھی اور کسان مددگار جو ہمارا فورم ہے، آپ جو چیز ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں، مشکل سے مشکل سوال، آپ کی کوئی پریشانی ہے اس کے بارے میں، اس دوران میں اگر آپ کو ایکسپیرینس ہو رہا ہے اور آپ کو نہیں سمجھ آ رہی، ہم حاضر ہیں. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. یہ سلسلہ ہمارا جاری رہے گا. تھینک یو.